मेरी माँ दर्जन थी, यानी कपड़े धोने वाली। सारा दिन घर घर जाकर कपड़े धोती। कभी साबुन वाले पानी में हाथ घंटों डिबोए रखती, कभी धूप में खड़े होकर कपड़ों को पटकती रहती ताकि वो बिल्कुल सीधे रहें। बहुत नफासत से सलीके से उनको तार पर लगाती और कभी घुटनों के बल झुककर जमीन पर फैले कपड़ों में उलझी रहती। उसकी हथेलियां हमेशा कटी फटी रहने लगी थी। नाखूनों के किनारे फटकर पीछे हट चुके थे और उंगलियों में साबुन के रेशों की वजह से जख्म तक पड़ चुके थे। कभी कभी मैं उसके हाथों को थाम कर देखती तो हैरत होती कि एक माँ के हाथ ऐसे कैसे हो सकते हैं, मगर वो हंसती और कहती, इन्हीं हाथों ने तुझे पाल लिया, पोस कर बड़ा किया है बेटी, इन्हीं हाथों ने तुझे खिलाया है। मुझे उस वक्त उन बातों का मतलब नहीं आता था। मैं छोटी थी, सिर्फ 12 साल की। स्कूल से आकर बस खेलने और गुड़िया से बातें करने की उम्र थी, मगर सब कुछ एक झटके में बदल गया। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो माँ सेहन में चादर बिछाए लेटी हुई थी। उसका चेहरा जर्द, होंठ खुश्क और आंखें आसमान पर जमी हुई थी। मैं घबरा गई, भागकर पास पहुंची और उसके कंधे को हिलाया। अम्मी, उसने बड़ी मुश्किल से आंखों का जाविया मेरी तरफ किया। एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर बेहोश हो गई। उस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई। पता चला कि माँ को बुखार था, कोई आम बुखार नहीं, जोड़ों का बुखार। डॉक्टर ने कहा, जिस्म के जोड़ सूखते जा रहे हैं, बहुत मेहनत करती रही होगी बेचारी। मेहनत? वो तो अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराती थी। दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे। मोहल्ले की 2 औरतों ने चंदा करके थोड़ी दवा ला दी, मगर डॉक्टर ने कहा, अब ये कपड़े धोना छोड़ दे, वरना चंद माह में बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए ये सब किसी कयामत से कम न था। माँ की मजदूरी ही हमारा वाहद सहारा थी। हम किराए के एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ एक ही कमरा था, एक टूटा फूटा सा सेहन और बाहर एक नलका जिस पर मोहल्ले की सब औरतें पानी भरती। ना कोई भाई, ना बाप, ना कमाने वाला। मेरे अब्बा तो मेरे पैदा होने से पहले ही एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। जब वो फौत हुए तो अम्मा ने अपने भाई के घर की राह ली, मगर मेरी ममानी को यह हरगिज मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, तू अकेली होती तो खैर थी, अब तेरी बच्ची को कौन पालेगा? कल को बड़ी होगी, इसकी पढ़ाई के अखराजात, खाने पीने, दवाई के पैसे, फिर इसके जायज की टेंशन में अपने मियाँ को भी इन सब में नहीं झोंकना चाहती। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, हम उनका देखें या अब तुम 2 जानों की सेवा करें? अल्लाह अल्लाह करके तुझे बहाया था, तेरी नहुसत नहीं तेरे शौहर की जान ले ली है। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे अलग घर में बिठाने की? ससुराल से झगड़ कर ना आती तो अब वो छत तो रहती सर छुपाने के लिए। अब तो ससुराल से भी गई और मायके से भी। जाकर कहीं अपना और ठिकाना देख, हमारे मत्थे न चढ़। अगर तेरा भाई मान भी गया तुझे रखने पर तो मैं तुम्हारा जीना अजीरन कर दूंगी। ये बात अपने पल्ले बांध ले। जलील होकर निकलने से बेहतर है कि तू खामोशी से यहाँ से चली जा। उस दिन मेरी माँ ने जहर का घूंट पिया और वापस इस मकान में आ गई। मेरे वालिद की और मेरे चच्चा की लड़ाई हुई थी, जिसमें उनकी माँ ने उनके भाई का साथ दिया था, और वो झगड़ा भी उसी बात पर हुआ था कि मेरे चच्चा मेरी माँ पर बुरी नजर रखते थे। वो खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप थी, लेकिन एक बाहया औरत थी, इसीलिए सारी बात अपने शौहर को बता दी। वो उनसे बेवफाई नहीं कर सकती थी कि इस बात को छुपा रहने दे और उस आग में तेल डलता रहे। मेरे वालिद को ये बात हरगिज पसंद न आई थी, इसीलिए कि इतनी घटिया बात पर भी उनकी माँ ने अपने छोटे बेटे का साथ दिया और अब्बा से कहा कि तुम अलग हो जाओ, और यूं मेरे वालिद उस किराए के मकान पर आकर रहने लगे। उन्होंने मजदूरी शुरू की। वो एक दुकान पर मजदूरी करते, वहां राशन वगैरह ढोते और चंद पैसे घर लाते, जिससे हमारा चूल्हा जल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक वो एक हादसे का शिकार हो गए और इस दुनिया से चले गए, हमें तन्हा छोड़कर। फिर अम्मा ने कपड़े धोने की मजदूरी शुरू की और 10 साल तक ये सब कुछ करके मुझे पालती रही। मुझे स्कूल में दाखिल करवाया ताकि मैं कुछ बन सकूं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और आने वाले वक्त में किसी की मोहताज न रहूं, जैसे उस वक्त वो थी। मेरे मजदूरी की वजह से अब वो इस हाल को थी कि उठने के काबिल भी न रही थी। चंद दिन तो हमने माँ की पुरानी बचत से गुजारा किया, मगर वो जल्द ही खत्म हो गई। माँ के सरहाने बैठी मैं दिन रात सोचती कि अब क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हमारा किराया कौन देगा। फिर एक दिन मैंने खुद ही फैसला किया। माँ सो रही थी, उसकी कमर पर गर्म कपड़ा रखा था और सांसें भारी थी। मैंने उसकी वही पुरानी काली पोटली ली जिसमें वो अपना साबुन, ब्रश और धोने वाले कपड़े रखती थी,
اور باہر نکل گئی۔ محلے کی وہی گلیاں، وہی نالیاں، وہی چوراہے جہاں کبھی میں دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبائے ماں کے ساتھ چپک کر چلا کرتی تھی، اب میں اکیلے چل رہی تھی۔ وہ پہلا دروازہ جہاں ہم اکثر کپڑے لینے جایا کرتے تھے، میں نے ہمت کر کے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا۔ سامنے تیز زبان والی خالہ تھی، جنہیں ماں اکثر بک بک کرنے والی کہتی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، خالہ، امی بیمار ہے، اگر آپ کے کپڑے ہیں تو میں دھو دوں؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ہنکارا بھرا اور کہا، ہائے، ماں مری نہیں اور بچی بیچ میں۔ ٹھیک ہے، کپڑے ہیں اندر لے جا، دیکھنا صابن زیادہ نہ لگے اور دھوپ میں پھیلانے سے پہلے جھاڑ لینا۔ اس لمحے میں نے اپنی انا، اپنی شرمندگی اور بچپنا سب دروازے پر چھوڑ دیا۔ میں ان کپڑوں کو لے کر گھر آئی، ماں کے بغیر اکیلے، اور نلکے پر جا کر کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ پہلا دن میرے لیے قیامت تھا۔ نلکا بار بار بند ہو جاتا، ایک ہاتھ سے پانی نکالتی، دوسرے سے کپڑا رگڑتی، پیٹھ دکھنے لگی، ہاتھ چھلنے لگی، مگر شام تک سارے کپڑے دھو دیے۔ صحن میں رسی باندھی، کپڑے پھیلائے، اور جب تھکی ہاری اندر آئی تو ماں نے کہا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ میں نے صرف اتنا کہا، امی، آج میں نے آپ کی جگہ کپڑے دھو دیے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بولی نہیں، بس میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اور اس لمحے مجھے لگا کہ میں نے پہاڑ جیت لیا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، اگلے دن اور اگلے دن اور پھر کئی ہفتے یہی معمول رہا۔ صبح اذان سے پہلے اٹھتی، پانی گرم کرتی، کپڑے باندھتی، نلکے پر دھوتی، صحن میں سکھاتی، شام کو واپس لے جا کر دیتی۔ کبھی کبھی کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو عورتیں کہتی، بچی ہے، سیکھ جائے گی، مگر اکثر مجھے تانے ملتے، چھوٹی عمر میں ہی کام پر لگ گئی، کوئی اور سہارا نہیں۔ کچھ عورتیں رحم سے دیکھتی تو کچھ طنز سے۔ ایک دن تو ایک محلے دار بولی، اس عمر میں تو ہم گڑیا سے کھیلتے تھے اور یہ بیچاری صابن کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ان سب باتوں سے دل دکھتا، دل چاہتا بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں، واپس اسکول جاؤں، جہاں میری سہیلیاں اب بھی مزے سے بیٹھتی ہوں گی، کہانیاں سناتی ہوں گی، گانے گاتی ہوں گی، پر میں کہاں جا سکتی تھی۔ میری ماں میرے کمرے کی چرپائی پر لیٹی رہتی، اور میں اس کے چہرے کو روز صبح نئی امید سے دیکھتی کہ شاید آج وہ اٹھے گی، شاید آج وہ بولے گی کہ بیٹا اب بس، میں آ گئی، مگر وہ صرف آنکھیں کھول کر مجھے تکتی، جیسے سب سمجھ رہی ہو مگر کچھ کہنے کے قابل نہ ہو۔ دن بدن میری کمر جھکنے لگی، ہاتھوں کی انگلیاں سن ہونے لگی، اور دل میں ایک عجیب ٹوٹ پھوٹ کا احساس بڑھنے لگا، جیسے اندر ہی اندر میں کسی گہرے اندھیرے میں جا رہی ہوں۔ ایک طرف غربت کا شکنجہ، ایک طرف لوگوں کی باتیں، اور اوپر سے ماں کی خاموشی کا بوجھ۔ کبھی کبھی رات کو چپکے سے روتی، ماں کے قریب لیٹ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور کہتی، امی بس اٹھ جائے نا، مجھے پھر سے آپ کی گود میں سونا ہے، مگر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہتی۔ کبھی کبھار میری ہمت جواب دے جاتی، کپڑوں کی بو، نلکے کا ٹھنڈا پانی، کپڑوں کی بھاری گٹھڑ اور تیز دھوپ، یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مگر پھر ماں کی سانسوں کی آواز سنتی اور دوبارہ خود کو سنبھال لیتی۔ ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتا، اور میں ہر دن خود کو تھوڑا تھوڑا بڑا محسوس کرتی۔ وہ بچپن جو شاید مجھے ملنا تھا، وہ کبھی آیا ہی نہیں۔ میری گڑیا، میرے کھلونے، میرے خواب، سب ماں کے بستر کے نیچے کہیں دفن ہو چکے تھے۔ مگر ایک بات جو مجھے اندر سے ہمت دیتی تھی، وہ یہ کہ میں اکیلی نہیں تھی، میں ماں کے لیے کچھ کر رہی تھی۔ میری چھوٹی چھوٹی کوششیں شاید اس کی بیماری میں کمی لا سکی۔ کبھی ماں کے ماتھے پر ٹھنڈا پانی رکھتی، کبھی اس کے ہاتھ تھام کر سورہ یاسین پڑھتی، اور ایک دن جب بہت تھکی ہوئی تھی اور کپڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو میں نے سورہ جن پڑھنا شروع کی۔ میں بس پڑھتی گئی اور روتی گئی، اور تھک ہار کر وہیں صحن میں کپڑوں کے بیچ سو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے آنسو کب تھمیں گے، یا تھمتے بھی ہیں یا نہیں۔ بس ہر روز کی طرح آج بھی کپڑوں کا ڈھیر سامنے تھا، وہی سلے ہوئے، میلے، کسی کے ہسپتال کے بستروں سے آئے ہوئے، کسی کے بچے کے اسکول یونیفارم، کسی کی دلہن کا جوڑا جو اب سیدھا ہو چکا تھا۔ ان سب کی گواہ بنی میں، اپنے ہاتھوں سے صابن ملتے، بالٹی میں دھوتے، پھر نچوڑ کر دھوپ میں ڈالتی، اور جب تک ایک سوکھتا دوسرا بھیگتا، میں بس چکراتی رہتی۔ میری ہڈیوں میں ایسی درد تھی کہ جیسے جسم نہیں، بس کوئی بوسیدہ دیوار ہو جس پر کوئی بار بار کیلیں ٹھونکتا ہو۔ ہاتھوں کی انگلیاں سوجی ہوئی، ناخنوں کے نیچے میل، اور جلد پر رگڑ سے بنے چھالے جو ہر بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی چیخ اٹھتے۔ پر میرے لب خاموش رہتے،
کیونکہ گھر میں امی لیٹی تھی بے جان سی، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے سوا کوئی ان کے پاس تھا۔ کوئی نہیں تھا۔ ابا کی یاد بہت دھندلی ہو چکی تھی، وہ تو میں چھوٹی تھی تبھی چھوڑ گئے تھے، اور باقی دنیا نے تو بس دیکھا ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ آج جب سورج ڈھلنے لگا اور میں آخری بالٹی کپڑے دھو کر آنگن میں لے آئی تو میری ٹانگیں لڑکھڑا گئی۔ سچ کہوں تو برداشت سے باہر تھا۔ دل چاہا کہ سب کپڑے انہی کے گھر واپس پھینکاؤں جو ان کے مالک تھے، اور کہہ دوں میرے بازو نہیں رہے، میرے کندھے جواب دے گئے، اور میری عمر وہ تو ابھی پوری ہی نہیں ہوئی۔ مگر پھر امی کی کھانسی کی آواز کانوں میں گونجی، وہی خشک اندر سے اٹھتی کھانسی جو جیسے ہر بار مجھے جھنجھوڑتی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور گیلے کپڑوں کا وزن زمین پر پھینک دیا، پھر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ گیلا پن بھی اب محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس ایک بے حسی سی چھا گئی تھی۔ میں رونے لگی، آہستہ پر گہرائی سے۔ میرے آنسو کپڑوں میں جذب ہوتے گئے۔ میں نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور آسمان کی طرف دیکھے بغیر دل میں بس ایک بات کہی، یا اللہ، کہاں ہوں میں؟ کس آزمائش میں ہوں؟ میری امی کو شفا دے دے، مجھے طاقت دے دے، یا پھر مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ پھر جانے کیوں میرے ہونٹ خود بخود حرکت میں آ گئے۔ میں نے وہی سورۃ جن پڑھنا شروع کر دی جو اماں ہمیشہ کہا کرتی تھیں، بیٹا مشکل میں پڑھا کر، یہ حفاظت ہے، یہ ڈھال ہے، یہ 7 پردوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب اماں نے مجھے پہلی بار سکھائی تھی۔ میری آواز تھر تھرا رہی تھی، آنکھوں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا، مگر میں پڑھتی گئی، دھیرے دھیرے، جیسے میری روح خود بخود قرآن کے ان الفاظ میں ڈھلتی جا رہی ہو۔ ہر آیت کے ساتھ جیسے میری ٹوٹ پھوٹ سمٹنے لگی، جیسے میں اپنے آپ کو سمیٹ رہی تھی اور ان الفاظ میں پناہ لے رہی تھی۔ میں نے کئی بار سنا تھا کہ جنوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، وہ ہماری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، پر ہم انہیں نہیں۔ نہ میں نے کبھی کچھ دیکھا تھا نہ محسوس کیا، مگر اس دن، اس لمحے جب میری زبان سورت کی آخری آیت پر پہنچی تو میرے اندر جیسے کپ کپی سی دوڑ گئی۔ میری آنکھیں ادھ کھلی تھیں، میں تھک ہار کر وہیں کپڑوں پر ہی لیٹ چکی تھی۔ میری سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں، مگر اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پاس آ بیٹھا ہو۔ نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی سایہ، بس ایک احساس جیسے میرے دائیں طرف کسی کی موجودگی ہے۔ ایک دم سے میرا دل دھڑکنے لگا، پر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ عجیب سی ٹھنڈک سی دل میں اتری۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر میری پلکیں بوجھل تھیں، جیسے کوئی مجھے سلا رہا ہو، میری تھکن اپنے اندر سمیٹ رہا ہو۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور دل کے اندر بس ایک سکون اترتا گیا، ایک نیند جو نہ عام نیند تھی نہ خواب، بلکہ جیسے کسی اور جہان میں لے جانے والا دروازہ۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک وسیع میدان میں ہوں، ہر طرف سبزہ، اور میں سفید لباس میں ہوں۔ میرے ہاتھوں میں وہی کپڑے تھے، پر اب وہ خوشبودار تھے، ان پر نہ میل تھا نہ بوجھ۔ اور ایک آواز آئی، بہت مدھم پر بہت پراثر، تمہیں دیکھا ہے ہم نے، تمہاری دعا سنی ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ صبح ہو چکی تھی، پر حیرت کی بات یہ تھی کہ میری کمر میں درد نہیں تھا، میرے ہاتھوں کے چھالے ہلکے ہو چکے تھے، اور اماں پہلی بار تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو مدتوں سے غائب تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس دل میں شکر ادا کیا۔ اور ہاں، ایک بات جو میں نے آج تک کسی کو نہیں کہہ سکی، وہ کپڑوں کے ڈھیر پر جہاں میں لیٹی تھی، وہاں ایک سرما کی لکیر جیسے نشان تھے، جیسے کوئی بیٹھا ہو اور جاتے جاتے اپنے وجود کا ہلکا سا عکس چھوڑ گیا ہو۔ یہ واقعہ میرے دل میں ایک روشنی کے مانند بس گیا۔ تھکن، درد، آنسو سب پیچھے رہ گئے، صرف ایک احساس باقی رہا کہ میری دعائیں کہیں نہ کہیں سنی جا رہی ہیں، شاید کسی ایسی دنیا میں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر دل کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن میرے چہرے پر پڑی تو میری آنکھ کھلی۔ عام طور پر تو جاگتے ہی تھکن کا احساس ہوتا تھا، جیسے نیند نے کچھ بھی نہیں بدلا ہو، جیسے جسم ویسے ہی بوجھل ہو، جیسے آنکھ کھلتے ہی سوچوں کا وہی پہاڑ میرے سر پر گر جائے۔ مگر آج کا احساس مختلف تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ہلکا ہو گیا ہے، جیسے دل پر پڑی کوئی سل ہٹ چکی ہو، جیسے رات کی کوئی دعا، کوئی آنسو آسمان نے چپکے سے چن لیا ہو۔ میں نے کروٹ بدلی تو جسم میں وہ کھنچاؤ، وہ درد، وہ ٹیسیں نہیں تھی جن کا میں عادی ہو چکی تھی۔ حیرت سے میں نے ہاتھوں کو دیکھا، چھالے ہلکے پڑ چکے تھے اور انگلیاں پہلے سے زیادہ نرم محسوس ہو رہی تھی۔
میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک لمحے کو یاد کرنے لگی کہ میں نے رات آخری بار کیا کیا تھا۔ ہاں، میں روتی رہی تھی، سورج جن پڑ رہی تھی، اور پھر بس ایک دھندلا سا خواب، ایک احساس، کسی کی موجودگی، کوئی سرگوشی، اور پھر سب اندھیرا۔ میں نے جیسے ہی آنگن کی طرف دیکھا، میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے، اور پھر وہ منظر جو میں کبھی نہیں بھول سکتی، وہ منظر جسے دیکھ کر میری آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ دل ایک لمحے کو رک سا گیا اور میرے لبوں پر بے اختیار یا اللہ نکل آیا۔ آنگن میں وہی کپڑوں کا ڈھیر جو رات تک میرے سر پر بوجھ بنا تھا، اب وہاں کچھ بھی ویسا نہیں تھا۔ ہر کپڑا، ہاں، ایک ایک کپڑا دھلا ہوا تھا، جیسے صابن سے اچھی طرح دھویا گیا ہو۔ ان پر کوئی میل نہ تھا، نہ بدبو، نہ دھبا۔ وہی سفید کرتے، رنگین دوپٹے، بچوں کی قمیضیں، سب کے سب رسی پر ترتیب سے ٹنگے ہوئے تھے، اور وہ بھی سوکھے ہوئے۔ کچھ تو تہہ کیے گئے تھے، جیسے کسی نے انہیں پیار سے فولڈ کیا ہو، جیسے ماں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑے ترتیب دے رہی ہو۔ میں آگے بڑھی تو نظر پڑی استری کیے ہوئے چند جوڑوں پر، جو لکڑی کی میز پر رکھے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل سے ایک کپڑا اٹھا کر دیکھا، صاف، خوشبودار، جیسے کسی نے عطر میں بھگو دیا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہیں بیٹھ گئی، زمین پر، ان دھلے کپڑوں کے بیچ، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ حیرت تھی، یہ بے یقینی تھی، یہ شکر گزاری تھی، یہ کسی ایسے لمحے کا احساس تھا جو انسان کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ میں نے رات ان کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں ان سب کو دھوتی اور پھر سکھاتی، پھر تہہ کر کے رکھتی، اور اگر میں مان بھی لوں کہ میں نے نیند میں کیا تو استری کون کر گیا؟ کپڑوں کی ترتیب، ان کی خوشبو، ان کے فولڈنگ کا سلیقہ، یہ تو میرے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ میں دھیرے سے اٹھی اور ماں کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ جاگ رہی تھی، اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، چہرے پر تھوڑی تازگی، جیسے رات انہوں نے سکون سے گزاری ہو۔ میں نے چپ چاپ ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اماں، کچھ عجیب ہوا ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے مجھے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے ان کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سارے کپڑے، اماں، جو میں نے کل شام نہیں دھوئے تھے، جو بس گیلی بالٹی کے پاس پڑے تھے، وہ سارے دھلے ہوئے ہیں، اور نہ صرف دھلے بلکہ سکھے ہوئے، استری شدہ، ترتیب سے رکھے ہوئے۔ ماں نے میری بات غور سے سنی، پھر آہستہ سے مسکرائی، جیسے کچھ سمجھ رہی ہوں، یا شاید کچھ نہ سمجھ کر بھی تسلی دینا چاہتی ہوں۔ شاید کسی نے مدد کی ہو۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، پر مجھے لگا وہ خود بھی پوری طرح یقین سے نہیں کہہ رہی۔ کون مدد کرے گا ماں؟ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں جو دروازہ کھٹکھٹا کر حال پوچھ لے، اور رات تو دروازہ بند تھا، کنڈی لگی تھی۔ آپ سو رہی تھی، میں بھی وہیں کپڑوں کے ڈھیر میں سو گئی تھی۔ ماں نے میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، اللہ کے کام نرالے ہیں، کسی فرشتے کو بھیج دیا ہو، یا کوئی نیک دل انسان ہو جو خاموشی سے مدد کر گیا ہو، تو شکر کر اور دل سے دعا دے اس کو۔ میں نے سر ہلا دیا، پر میرے دل میں ابھی بھی ہلچل تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا ماننا۔ میں نے دل ہی دل میں وہ لمحہ پھر سے یاد کیا، جب سورج جن پڑتے پڑتے مجھے نیند آئی تھی، جب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ کیا واقعی وہ احساس کوئی خواب نہیں تھا؟ کیا واقعی کوئی میرے پاس تھا، کوئی جسے میں دیکھ نہ سکی پر جس نے میری مدد کی؟ میرے آنسو بہتے رہے، پر دل کے اندر عجیب سا سکون بھی اتر رہا تھا، جیسے اللہ نے میرے آنسوؤں کا جواب دے دیا ہو، جیسے کوئی غیبی طاقت میرے حق میں حرکت میں آ گئی ہو۔ میں نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ اماں، اگر واقعی کوئی جن، کوئی فرشتہ آیا تھا، تو کیا وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا تھا؟ کیا میری تکلیف دیکھ کر وہ میری مدد کو آیا تھا؟ اماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، اللہ جسے چاہے، جس ذریعے سے چاہے مدد بھیج دیتا ہے بیٹا، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر کوئی جن تھا اور نیک تھا تو وہ اللہ کا حکم بجا لا رہا تھا۔ میرے دل میں شکر گزاری کے سوا کچھ نہ تھا، پر ساتھ ہی ایک سوال بھی، کیا یہ مدد ایک بار کی تھی، یا وہ وجود، وہ اندھے کے ہاتھ ابھی بھی میرے قریب ہے؟ کیا میری زندگی کا رخ اب بدلنے والا ہے؟ کیا ایک نئی داستان میرے انتظار میں ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے کہا، یا اللہ، اگر تو نے کسی کو بھیجا ہے میری مدد کو تو میرا سلام کہنا اسے، میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ محلے والوں کا رویہ کب اور کیسے بدلنے لگا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ پہلے جو زبانیں میرے خلاف ہلتی تھیں وہ آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی،
اور کچھ تو حیرت کے مارے بند ہو گئی۔ پہلے جب میں اپنی ماں کے ساتھ گلی میں نکلتی تھی یا ان کی غیر موجودگی میں کسی کے در پر کپڑے لینے یا دینے جاتی تھی تو کچھ عورتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتی تھی۔ کچھ مرد ایسے گھورتے تھے جیسے میری بے بسی ان کے لیے تماشا ہو۔ مجھے دیکھ کر کچھ عورتیں ہنستی تھیں جیسے میں کوئی کھیل ہوں جس میں وہ جیت چکی ہوں۔ کبھی کسی نے دروازہ زور سے بند کیا، کبھی کوئی کپڑے لیتے وقت تنزیہ ہنستی، بچی ہو، کام کیا خاک کرے گی؟ مگر اب سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ یہ جو یکا یک محلے کے لوگوں کی نظریں بدلی وہ مجھے پہلے پہل سمجھ نہ آیا۔ ایک دن جب میں محلہ نمبر 8 والی شمیم آنٹی کے ہاں کپڑے دینے گئی تو انہوں نے مسکرا کر دروازہ کھولا۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنی بہو کو کہہ دیتی تھیں کہ لے اس سے کپڑے، منہ نہ لگانا، اور آج وہ خود باہر آ گئی، میرے ہاتھ سے کپڑے لیے اور بولی، واہ بچی، تم تو کمال کرتی ہو، دن بدن صفائی اور بڑھ رہی ہے تمہارے کام میں، کیسے کرتی ہو اتنا سب اکیلی؟ میں ان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی جیسے کسی اور ہی انسان سے بات ہو رہی ہو۔ ان کی آواز میں وہ طنز نہیں تھا جو پہلے چھپا رہتا تھا، بلکہ واقعی حیرت اور تعریف تھی۔ اگلے دن جب گلی میں نکلی تو کچھ عورتیں سرگوشیاں کرتی ملی، یہی ہے وہ لڑکی جو خود ہی سارا کام کرتی ہے، ماں بھی بیمار ہے اس کی، سنا ہے۔ ہاں، مگر سنا ہے جیسے کوئی اس کی مدد کرتا ہے یا شاید کچھ پڑھا ہوا ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو، بچی ہے، محنتی لگتی ہے، اللہ کا کرم ہے بس۔ میرے کانوں نے سب کچھ سنا اور دل میں کچھ عجیب سا جذبہ ابھرا، کوئی عجیب سا غرور، مگر غرور نہیں بلکہ ایک فخر جو دل کو ہلکا بھی کرتا ہے اور بھاری بھی۔ میں نے خود کو پہلی بار ایسے محسوس کیا جیسے میں صرف ایک غریب کی بیٹی یا ایک بیمار ماں کی مجبور سہارا نہیں ہوں، بلکہ میں کچھ کر کے دکھا رہی ہوں، کچھ ایسا جو دوسروں کی آنکھوں میں حیرت بھر دے۔ پہلے جب کپڑوں کا ڈھیر میرے سامنے آتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے پہاڑ ہے جسے میں کبھی سر نہیں کر پاؤں گی۔ ہاتھ کپتے تھے، کمر ٹوٹتی تھی، پانی میں کھڑے رہنے سے پاؤں سوج جاتے تھے اور راتوں کو آنکھوں سے نیند غائب رہتی تھی۔ مگر اب جیسے وہ سب بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، میرے ہاتھ خود بخود چلنے لگے، جسم میں عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ وہ کپڑے جو پہلے ہاتھ نہیں مانتے تھے اب جیسے خود ہی دھلنے لگے ہوں۔ وقت جیسے رک جاتا اور میں اپنا کام مکمل کر لیتی، نہ زیادہ تھکن، نہ چیخیں، نہ فریادیں۔ ماں بھی حیران تھی کہ میں اب کیسے اتنا کچھ اکیلے کر لیتی ہوں۔ کچھ دنوں میں محلے کے بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، آپی، آپ تو جادوگرنی ہو گئی ہیں، اتنا جلدی کیسے کر لیتی ہو سب کچھ؟ میں ہنستی، جادو نہیں، دعا ہے بس۔ لیکن سب کی باتیں میٹھی نہیں تھیں، کچھ عورتیں حسد میں جلنے لگی۔ ایک دن خدیجہ آنٹی اپنی بہو کو کہہ رہی تھی، بچی ہو کر اتنا کام کر لیتی ہے اور تو بس سارا دن فون گھورتی رہتی ہے، شرم نہیں آتی؟ بہو نے جھلا کر کہا، امی وہ کیا کام کرے گی، کسی جن کو پال رکھا ہے لگتا ہے۔ مجھے یہ سن کر ہنسی بھی آئی اور تھوڑا دل بھی دکھا۔ دل نے کہا، کاش وہ جانتے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کسی جن کا احسان نہیں بلکہ میرے رب کا کرم ہے، اور اگر کوئی جن ہے بھی تو وہ بھی رب کے حکم سے ہی مدد کرتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی عورت راستہ روک کر پوچھتی، بیٹا تو پڑھائی بھی کرتی ہے یا صرف کام ہی کرتی ہے؟ تو میں مسکرا کر کہتی، پہلے اماں کی صحت اور کام ضروری ہے، تعلیم کی امید ابھی چھوڑی نہیں ہے، بس وقت کا انتظار ہے۔ ایسے وقتوں میں میرے دل میں ایک چھپی ہوئی دعا جاگتی، یا اللہ ایک دن مجھے اتنی طاقت دے کہ میں نہ صرف اپنے گھر کو سنوار سکوں بلکہ اپنے خواب بھی جی سکوں۔ محلے میں اب کچھ لوگ میرے راستے میں رک کر دعا دیتے، کچھ دوپٹے کے کنارے میں روپیہ رکھ دیتے، یہ لے بیٹا، ماں کے لیے کچھ پھل لے جانا۔ تو کبھی کچھ لوگ صرف خاموشی سے میرے کام کو دیکھتے اور سر ہلا کر کہتے، کمال ہے۔ مگر ان سب تعریفوں، طنزوں اور باتوں کے بیچ ایک چیز جو بدلی وہ میری خودی تھی، میری ذات کی پہچان۔ میں اب خود کو کمزور نہیں سمجھتی تھی، جو پہلے محض ماں کی سایہ دار گود میں چھپ کر روتی تھی، اب وہی لڑکی خود ایک سائبان بننے لگی تھی، اپنی ماں کے لیے، اپنے حال کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے۔ ایک دن میں نے ماں کو چپ چاپ دیکھتے ہوئے کہا، اماں لوگ بدل رہے ہیں۔ وہ بولی، بیٹا جب نیت سچی ہو اور محنت میں دعا شامل ہو تو دنیا بھی بدلتی ہے اور تقدیر بھی۔ دل نے دعا دی، آنکھوں نے شکر ادا کیا، اور میں نے اندر ہی اندر اس اندیکھے مددگار کو بھی سلام بھیجا، جو شاید آج بھی کسی گوشے میں میری خاموشی میں چھپا بیٹھا ہے، میری ہر تھکن بانٹ رہا ہے۔ راتوں کو جب میں کام سے لوٹ کر آتی تو اماں کو یوں لیٹے دیکھتی جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو،
ان کا کمزور جسم، کھانسنے کی ہلکی آوازیں اور وہ پیلا پڑتا چہرہ میرے دل کو کاٹتا جاتا۔ ہر روز ان کی سانسوں کو سنتی، دل سے دعائیں مانگتی، اور جب ان کی آنکھیں بند ہوتی تو میں جھک کر دیکھتی کہ ابھی زندہ ہے یا نہیں۔ اس خوف نے مجھے دن رات جینا سکھا دیا تھا، مگر کسی لمحے کو جی بھر کر جینے کی اجازت نہ دی۔ مگر پھر ایک صبح ایسا کچھ ہوا جو میرے ہوش و حواس کو بدل کر رکھ گیا۔ اس دن سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھ کھلی۔ میری کمر تھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں اب بھی کپڑوں کی سختی کی تھکن موجود تھی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے پہلا خیال یہی کیا کہ اب اماں کو دوائی دینی ہے، گرم پانی رکھنا ہے اور ان کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھنا ہے، جیسا روز کرتی تھی۔ مگر جیسے ہی میں اماں کے بستر کی طرف بڑھی، میرے قدم رک گئے۔ اماں تو اٹھ کر بیٹھی تھی، ان کی کمر سیدھی تھی، ان کے چہرے پر وہ مردہ سی زردی غائب تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات، ان کی آنکھوں میں زندگی تھی۔ اماں، میری آواز خود میری سماعت کو اجنبی لگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، جیسے برسوں بعد کسی نے انہیں جگایا ہو۔ بیٹا، ان کی آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو ہفتوں سے میری روح تک کانپ دیتی تھی۔ کل رات کوئی آیا تھا، میرے پاس بیٹھا، میرے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ بیٹا، مجھے لگا جیسے میرے جسم سے ساری بیماری کھینچ لی گئی ہو۔ میں ان کی طرف لپکی، ان کی پیشانی کو چھوا، وہ نرم اور گرم تھی، جیسے صحت کی حرارت دوبارہ لوٹ آئی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی، ایسی روشنی جو کبھی کسی دوا سے، کسی ڈاکٹر کی دوا سے نہیں آ سکتی۔ اماں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کچھ کھایا یا کوئی دوا لی؟ وہ سر ہلا کر بولی، نہیں، بس رات کو کچھ دیر آنکھ لگی تھی، اور پھر یوں لگا جیسے کوئی میری چرپائی کے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ کوئی سایہ سا تھا، روشنی جیسا، پر چمکدار نہیں، نرم سا۔ اس کے ہاتھ جیسے ٹھنڈے میٹھے بادلوں کی طرح تھے۔ جب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرے اندر کچھ ہلنے لگا۔ میں حیرت میں ڈوب گئی، میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا وہی اندیکھے مددگار نے میری ماں کو بھی چھو لیا تھا؟ پھر میں نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر بس میں سو گئی، گہری نیند آئی بیٹا، برسوں بعد ایسی نیند آئی، نہ درد تھا، نہ کھانسی، نہ بخار، اور صبح جب آنکھ کھلی تو لگا جیسے میں کئی دنوں کی بیماری سے نہیں بلکہ سالوں کی کمزوری سے نکل آئی ہوں۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا، وہ واقعی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کی جلد میں جان آ گئی تھی، ان کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے، جیسے خود سے سنوار لیے ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں وہ کپکپاہٹ نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کے چہرے پر ایک نور سا تھا، ایسا نور جو کبھی میں نے ان کی نمازوں کے بعد دیکھا تھا، جب وہ آنکھیں بند کر کے دعا مانگا کرتی تھی۔ بیٹا، تو کچھ پڑھتی ہے نا رات کو؟ انہوں نے اچانک مجھ سے پوچھا۔ میں چونکی۔ جی اماں، سورۃ جن وہی پڑھتی ہوں، روتے روتے۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ تیرے آنسو، تیری دعا اور تیرے دل کی پکار کسی نے سن لی ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے، وہ آنسو جو شاید شکر کے تھے، شاید حیرت کے، شاید سکون کے۔ میں نے اماں کے گلے لگ کر رونا شروع کیا، ایسا رونا جس میں نہ دکھ تھا نہ غم، بس ایک بوجھ تھا جو برسوں سے میرے دل پر رکھا تھا، اور اب وہ بوجھ اترنے لگا تھا۔ اس دن میں نے ناشتے میں 2 ٹکڑے کھائے جو اماں نے خود اپنے ہاتھ سے مجھے بنا کر دیے تھے۔ وہ باورچی خانے میں گئی، چولہا جلایا اور بولی، اب بس کام بانٹیں گے، میں بھی ساتھ دوں گی۔ میں نے ان کے کندھے کو تھام کر روکا۔ نہیں اماں، آپ آرام کریں۔ وہ ہنس دی، آرام اب بہت ہو گیا، اب تیری ماں جیے گی بھی اور تجھے جیتے ہوئے دیکھے گی بھی۔ وہ دن، وہ لمحہ میری زندگی کے وہ قیمتی ترین لمحے تھے۔ کچھ لوگوں کو دولت ملتی ہے، کچھ کو شہرت، مجھے میری ماں کی مسکراہٹ دوبارہ مل گئی تھی۔ میری وہ ماں جسے میں روز مرتا دیکھتی تھی، آج میرے سامنے سانسیں لے رہی تھی، زندگی جی رہی تھی۔ میں نے ان کے کہنے پر دوا نہیں دی، انہوں نے کہا، بس وہ جو آیا تھا وہ دوا دے گیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ واقعی ان کی طبیعت دن بدن بہتر ہونے لگی، ان کے پاؤں میں چلنے کی طاقت آ گئی، ان کے ہاتھوں میں چائے کی خوشبو پھر سے بسنے لگی، اور وہ دوبارہ محلے کی عورتوں سے ہنس ہنس کر بات کرنے لگی۔ ہر کوئی حیران تھا، شفا بغیر دوا کے؟ کیسی بات ہے یہ؟ میں خاموش رہتی، دل میں بس شکر ادا کرتی۔ جب بھی سورج جن پڑتی میری آنکھیں بند ہو جاتی، دل جیسے کسی اور دنیا میں اترنے لگتا۔ میں اب جاننے لگی تھی کہ سب کچھ صرف میرے بس میں نہیں تھا، کوئی اور بھی تھا جو میرے ساتھ تھا، کوئی جو مجھے تھکنے نہیں دیتا، میری ماں کو سونے نہیں دیتا، اور میری امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ شاید وہی جو اماں کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ وہ دن میری زندگی کے ان دنوں میں سے تھا
जब सब कुछ मामूल पर चल रहा था, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा बोझ भी बैठा था। अम्मा की तबीयत अब संभल चुकी थी। वो हल्का फुल्का सा काम करने लगी थी और मैं सुबह सवेरे उठकर कपड़ों का काम शुरू कर देती थी। मोहल्ले वालों की बातें भी कम हो गई थीं और हैरत ज़दा निगाहों की जगह अब मुस्कुराहटें आने लगी थीं। मेरे काम का चर्चा हो रहा था और लोगों का रवैया बदल चुका था, मगर दिल अब भी हैरत और तजस्सुस में उलझा हुआ था। उस रोज मैं दरवाजे पर बैठी थी। सामने कपड़ों की टोकरी रखी थी जिसमें कुछ सूखे कपड़े तय करने थे और कुछ गीले धोकर डालने थे। हाथ अपने काम में मसरूफ थे, मगर जहन उन दिनों की तरफ मुड़ता जा रहा था जब अम्मा बिस्तर से उठ नहीं पाती थी और मेरी हड्डियां थकन से चूर होती थी। उस मौजज़ाती सुबह के बाद से लेकर अब तक कई दिन गुजर चुके थे और रोज सूरज जिन पढ़कर सोना मेरी आदत बन चुकी थी। ख्वाबों में अक्सर कुछ अजीब सा महसूस होता, जैसे कोई मौजूद हो मगर सामने ना आए। मैंने इन बातों का जिक्र किसी से न किया था, न अम्मा से, न किसी मोहल्ले वाली से। ये सब मेरे और मेरे रब के दरमियान था, या उस अनदेखे मददगार के साथ जिसने मेरे कपड़े धोए, अम्मा को शफा दी और मेरी जिंदगी बदल दी। इसी सोच में गुम थी कि दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैंने सर उठाकर देखा। एक औरत खड़ी थी, स्याह चादर में लिपटी हुई, सर से पांव तक मुकम्मल पर्दे में। उसका अंदाज आम औरतों जैसा न था। उसकी चाल में वकार था और खामोशी में कोई गहरी बात छुपी हुई थी। मेरे होंठ बेख्तियार हिल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। उसकी आवाज नरम, गहरी और बड़ी मानूस सी लगी, जैसे बरसों से सुन रही हूँ मगर याद नहीं आ रहा कि कहाँ से। उसने अपने हाथ में थामी हुई सफेद रंग की गठड़ी आगे बढ़ाई। ये कपड़े तुमने धोने के लिए दिए थे। मैंने हैरानी से गठड़ी पकड़ी, क्योंकि मैंने उसे कभी देखा न था, ना कोई ऑर्डर लिया था किसी ऐसी औरत का। बाजी, आपने कब दिए थे? उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, मगर चेहरा चादर में छुपा हुआ था। कब दिए थे ये मत पूछो। तुम्हारा काम जो कोई कर रहा है वो किसी आम का नहीं लगता। तुम खुश नसीब हो बेटी। मेरा दिल जैसे जोर से धड़का। मैंने जल्दी से आंखें पलकी और गठरी पर नजरें जमा दी। अंदर वाकई कपड़े धुले हुए सलीके से तहशुदा थे, जैसे किसी बहुत सफाई पसंद हाथों ने उन्हें तरतीब दिया हो। उनमें महक भी मुख्तलिफ थी, न आम साबुन की, न किसी बाजार के पाउडर की, बल्कि जैसे किसी गुलाबी धुन से गुजर कर कपड़े आए हों। बाजी, क्या मतलब आपका? कौन कर रहा है मेरा काम? वो चंद कदम पीछे हुई, फिर वही नर्म मुस्कुराहट। जो राज तुम्हारे दिल में है बस वही जानता है। मैं तो सिर्फ दुआ देने आई हूँ। खुदा तुम्हें सलामत रखे और जिसकी तौफीक तुम्हें मिली है वो तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी आवाज जैसे मेरे गले में अटक गई। मैंने कदम बढ़ाकर रोकना चाहा। बाजी प्लीज रुकिए ना। मगर उसने नरमी से हाथ उठाया और कहा, बाज बातें वक्त से पहले नहीं समझ आती। जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा। और हाँ, कभी कभी खामोशी भी बड़ी बड़ी बातें कह देती है। इतना कहकर वो पलट गई और मैं हक्का बक्का दरवाजे पर खड़ी रह गई। मेरे हाथ में कपड़ों की गठड़ी, आंखों में धुंधली सी हैरानी और दिल में एक तूफान सा। किसने बताया उसे? मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मेरे कपड़े कोई अनदेखे हाथ धो देते हैं। मैंने तो किसी को नहीं बताया कि अम्मा की शफा में दवा का नहीं, किसी गैबी मददगार का हाथ है। फिर वो कैसे जानती थी? और वो अजीब महक, वो बातों का अंदाज, जैसे किसी और जहान की खबर लाने वाली हो। मेरे कदम खुद ब खुद अम्मा के पास जा पहुंचे। वो आज खिड़की के पास बैठी धूप ले रही थी। उनके चेहरे पर रोशनी थी और आंखें आसमान की तरफ थी, जैसे किसी पोशीदा दरबार से गुफ्तगू कर रही हूँ। अम्मा, मेरी आवाज में लर्जिश थी। क्या हुआ बेटा? एक औरत आई थी, पर्दे में, कपड़े वापस देकर गई है। कहा कि जो काम तुम कर रही हो वो किसी आम का नहीं लगता। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। मैंने कहा था ना, तुम्हें दुआ मिली है। जो अनदेखा मेहरबान है वो अब तुम्हारे आसपास है। मगर अम्मा, ये सब कैसे? और वो औरत कौन थी? वो आहिस्ता से बोली, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए गैबी मखलूक भेजता है, कभी इंसानों की सूरत में, कभी और किसी रूप में। शायद वो औरत भी कोई पैगाम थी। मैं खामोश हो गई। बाहर की रोशनी मध्यम होने लगी थी। मेरी आंखों के सामने उस औरत का वजूद अभी तक तैर रहा था। उसकी चाल, उसकी बात, उसका अंदाज, और दिल के अंदर एक नई लहर उठी थी। यह सिर्फ मदद नहीं थी, ये शायद कोई आजमाइश थी या किसी बड़े राज का आगाज।
اس دن کے بعد میں نے ہر شام سورۃ جن نہ صرف دعا کے لیے بلکہ کسی اشارے، کسی وضاحت کے لیے پڑھنی شروع کر دی۔ ہر آیت میں جیسے کوئی راز پوشیدہ تھا، ہر لفظ میں جیسے ایک دروازہ تھا کسی اور دنیا کی طرف، اور میں جان چکی تھی اب وہ وقت آ رہا ہے قریب جب میں جان پاؤں گی کہ وہ جو میرے لیے راتوں کو جاگتا ہے وہ کون ہے۔ رات کی تنہائی اکثر میری دوست بن چکی تھی۔ جب اماں سو جاتی سارا گھر خاموش ہوتا اور باہر کتے بھونکنے کی آوازیں کچھ خوف، کچھ سناٹے کا احساس دیتی، تب میں اکثر اپنے بستر پر لیٹے لیٹے چھت کو تکا کرتی، جیسے وہاں کوئی راز لکھا ہو جسے سمجھنے کے لیے مجھے خاموشی اختیار کرنی ہو۔ ان دنوں میرا معمول بن چکا تھا کہ سونے سے پہلے سورۃ جن پڑھوں، دل سے دعا کروں اور پھر اپنے رب کی امان میں سو جاؤں۔ کئی راتیں ایسی گزری تھیں جن میں نے عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے کسی نے میرے بستر کے کنارے پر بیٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ مگر اس رات کچھ الگ تھا۔ میری آنکھیں خود بخود بوجھل ہونے لگی، جیسے کسی نے مجھے نیند کی گود میں لے لیا ہو، اور جیسے ہی پلکیں بند ہوئی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں خود کو ایک کشادہ میدان میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ آسمان نیلا تھا مگر اس میں سورج کی روشنی نہیں تھی، بلکہ ایک نرم چمکدار دودھیا روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، جیسے پوری فضا روشنی کے پانی میں بھیگی ہو۔ میرے آس پاس کوئی نہ تھا مگر مجھے خوف بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاؤں زمین پر جمی گھاس کو محسوس کر رہے تھے، جو نرم تھی، ٹھنڈی تھی اور جیسے دھڑک رہی ہو۔ اچانک سامنے سے ایک ہلکی سی روشنی قریب آنے لگی۔ وہ روشنی کسی شعلے کی طرح نہ تھی، بلکہ جیسے چاندنی خود کسی شکل میں ڈھل کر میری طرف آ رہی ہو۔ اور پھر وہ نظر آیا، لمبا قد، سفید لباس، چمکتا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں وہ گہرائی جو انسانوں میں کم کم ملتی ہے۔ اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا، نہ وہ بوڑھا لگتا تھا نہ نوجوان، جیسے وقت نے اس پر اثر نہ کیا ہو۔ اس نے میرے سامنے آ کر نرمی سے سر جھکایا، جیسے کوئی بزرگ دعا دے رہا ہو، اور پھر اپنی پرنور آواز میں کہا، تمہاری دعا سنی گئی ہے، تمہاری محنت، تمہارے آنسو اور تمہاری راتوں کی بے قراری سب محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہمارا راز راز ہی رہے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم میرے دل کی باتیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا، سچ کبھی مکمل نہیں کھلتا، کیونکہ وہ دلوں میں رہنے کے لیے ہوتا ہے، زبان پر آنے کے لیے نہیں۔ تمہاری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب آغاز ہے۔ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو اسے سمجھنے کے لیے تمہیں وقت اور صبر درکار ہے۔ مگر میں کیوں؟ میں کیا خاص ہوں؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تمہیں چنا گیا ہے کیونکہ تمہارا دل صاف ہے، تمہاری نیت سچی ہے اور تم نے صبر کیا ہے، وہاں جہاں اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، اگر تم نے اس راز کو زبان دی، اگر تم نے کسی کو بتایا، تو یہ نعمت واپس لے لی جائے گی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے یہ جاننے دو کہ آپ کون ہیں۔ اس نے اپنی چادر کا ایک سرا ہلکا سا سرکایا، مگر چہرہ واضح نہیں ہوا، بس آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی اور ایک ہلکی سی مہک فضا میں پھیل گئی، جیسے مشک، عنبر اور گلاب کا امتزاج۔ بس اتنا جان لو، میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری حفاظت کے لیے، اور تم اکیلی نہیں ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کی روشنی مدھم ہونے لگی اور فضا میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ پھیل گئی، جیسے ہوا کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ میں نے آواز دی، رکیں پلیز، مگر تبھی میرے ارد گرد اندھیرا چھا گیا اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے بدن پر پسینہ تھا، دل دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی ابھی دوڑ کر آئی ہوں۔ کمرہ وہی تھا، چھت پر پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ اماں گہری نیند میں تھی اور باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر میری روح جیسے ابھی بھی اس نورانی نوجوان کی موجودگی سے لبریز تھی۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں خواب میں اس نے دیکھا تھا۔ عجیب سی گرمی تھی اور جیسے دل کی دھڑکن اس کے الفاظ کو دہرا رہی ہو، ہمارا راز راز ہی رہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پانی کا گلاس پیا، مگر ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی، خوشی کی، خوف کی، حیرت کی اور ایک انکہے تعلق کی۔ کیا وہ جنات کی دنیا سے تھا، یا کوئی فرشتہ، یا میرا کوئی محافظ؟ جو بھی تھا، اس نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ میں اکیلی نہیں، مگر اس نے وارننگ بھی دی تھی
کہ اگر میں نے راز افشا کیا تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ تبھی میرے دل میں ایک اور سوال ابھرا، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو کیا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا یا ایک دن چلا جائے گا؟ اور کیا یہ آزمائش کا آغاز ہے جیسا اس نے کہا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جو کھڑکی کے باہر اندھیرے میں چھپا تھا۔ میرے لبوں پر بے اختیار آ گیا، اے میرے رب، مجھے ہدایت دے، صبر دے اور مجھے اس راز کی حفاظت کی توفیق دے جو تیری طرف سے عطا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور بہت دیر تک یوں ہی ساکت رہی۔ ابھی خواب کی وہ رات مکمل طور پر ذہن سے اتری بھی نہ تھی کہ محلے میں ایک اور ہلچل شروع ہو گئی جس نے میرے دل کو عجیب طرح سے بے چین کر دیا۔ سائرہ، جو کہ ہم سے 2 گلیوں کے فاصلے پر رہتی تھی، اچانک دن بدن کمزور ہونے لگی۔ لوگ کہنے لگے اس پر سایہ ہو گیا ہے۔ وہ جو پہلے ہر وقت ہنسی کھیلتی تھی اب چپ چاپ ہو گئی تھی، آنکھیں حلقوں میں دھنسی ہوئی اور ہر وقت جیسے کسی خوف سے سہمی رہتی۔ اس کی ماں کا رونا دھونا بند نہیں ہوتا تھا، اور ایک دن محلے میں شور مچ گیا کہ سائرہ کے کمرے سے رات کو عجیب آوازیں آ رہی تھی، کوئی سرگوشیاں، دروازے کے خود بخود کھلنے بند ہونے کی آوازیں، اور سائرہ کا چیخ چیخ کر کسی کو کچھ کہنے کی کوشش کرنا۔ میں نے جب یہ سنا تو ایک لمحے کو دل ایسے دھڑکا جیسے کسی نے اندر سے پکڑ کر جھٹکا دے دیا ہو۔ مجھے اپنے خواب کا نورانی نوجوان یاد آیا، اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا وہ جملہ، ہمارا راز راز ہی رہے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ سائرہ پر کیا واقعہ ہو رہا تھا؟ کیا یہ سب اسی وجہ سے تھا؟ کیا میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے؟ کیا میں کسی ایسی حقیقت کا حصہ بن چکی ہوں جو میرے فہم سے باہر ہے؟ لوگوں نے آخر کار ایک مشہور عامل کو بلایا۔ وہ شام کے وقت آیا، سادہ لباس میں، لیکن آنکھوں میں وہ گہری سنجیدگی تھی جو عام لوگوں میں کم کم نظر آتی ہے۔ اس نے سائرہ کے کمرے میں کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گیا۔ سب دم سادے کھڑے تھے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے نظریں اٹھا کر ارد گرد دیکھا اور پھر بولا، یہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ عام اثرات نہیں ہے، اس علاقے میں کوئی پاکیزہ مخلوق آ چکی ہے، نورانی وجود۔ اس کی موجودگی نے ناپاک چیزوں کو بے چین کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ آسیب بھاگ رہے ہیں اور کچھ اپنی جگہ بچانے کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں، یہ روحانی کشمکش ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں جیسے آگ لگ گئی ہو، میرے ذہن میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیا وہ پاکیزہ مخلوق مجھ سے جڑی ہوئی ہے؟ وہ جو میرے کپڑے دھوتی ہے، میری ماں کا خیال رکھتی ہے، میرے خوابوں میں آتی ہے؟ میرے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ ایسا لگا جیسے سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں، جیسے میرے راز کا پردہ کسی وقت بھی چاک ہو سکتا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے کھسک گئی، گھر آئی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ سانس تیز ہو چکی تھی اور دل کانپ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس نوجوان کی باتیں یاد کی، راز افشا ہوا تو سب کچھ ختم۔ اور اسی لمحے میرے دل سے ایک اور بات نکلی، یا اللہ، کیا میں کسی آزمائش میں ہوں یا کسی نعمت کے بھاری بوجھ تلے؟ اسی رات میں نے تہیہ کر لیا کہ اب مجھے اللہ سے اور قریب ہونا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو مدد مجھے نظر نہیں آتی، جو تسلی، جو طاقت، جو سکون، جو معجزے، سب کا شکر اور سب کی ہدایت اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اگلی صبح میں نے قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا اور سورۃ جن سے ابتدا کی۔ جب میں اس سورت کو پڑھتی تو دل کی دھڑکن جیسے دھیمی ہو جاتی، دماغ جیسے روشن ہونے لگتا اور دل میں ایک عجیب سی روشنی اور وسعت بھر جاتی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی نرمی سے میرے کانوں میں کہہ رہا ہو، پڑھتی رہو، تم محفوظ ہو۔ میں نے ہر نماز کے بعد دیر تک سجدے میں رہنا شروع کر دیا۔ دعائیں طویل ہو گئیں اور دل سے بس ایک ہی فریاد نکلتی، اے میرے رب، اگر کوئی مخلوق میری مدد کر رہی ہے تو اسے صرف تیری رضا کے لیے کر، نہ کہ کسی اور غرض سے۔ اسے میرے لیے آزمائش نہ بنا بلکہ رحمت بنا، اور اگر یہ سب کچھ سی فریب کا حصہ ہے تو مجھے اس سے بچا لے، مجھے اندھیروں میں نہ چھوڑ۔ میری روح میں جیسے ایک نئی توانائی بھر گئی تھی۔ پہلے جو کام تھکا دیتے تھے اب وہ سکون دیتے، جو باتیں الجھاتی تھیں وہ صاف ہونے لگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے اللہ کی قربت کو پہلی بار اتنے گہرے انداز میں محسوس کیا، جیسے کوئی مسلسل میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہو، جیسے ہر آیت میرے لیے ہی نازل ہو رہی ہو، جیسے سجدے اب رسم نہیں رابطہ بن گئے ہوں۔ اب اگر کسی دن کوئی کام میرے بغیر بھی ہو جاتا یا کپڑے دھلے ہوئے استری شدہ ترتیب سے رکھے ملتے تو میں گھبراتی نہیں، میں شکر ادا کرتی
کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے ہے۔ محلے میں سائرہ کی حالت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور عامل نے کہا یہ نورانی وجود اب مضبوط ہو چکا ہے، ناپاک چیزیں ہٹنے لگی ہیں۔ سب نے سکون کا سانس لیا، مگر میرے دل میں یہ بات مستقل گونجنے لگی کہ یہ نورانی وجود آخر ہے کون؟ کیا وہ حقیقتاً جنات کی دنیا سے ہے یا کوئی فرشتہ یا شاید اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی نیک روح؟ جو بھی ہے، اب میں اس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے کہا اگر تم میری مدد اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو تم میرے دل کے قریب ہو، مگر اگر تمہارا مقصد کچھ اور ہے تو یاد رکھو میں اللہ کی پناہ میں ہوں اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ تب سے میرا دل ایک نئی کیفیت میں ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتی، بس دل میں نور بھر گیا ہے اور ہر لمحہ، ہر کام، ہر دعا، ہر سجدہ ایک نئی روشنی لے آتا ہے، اور مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ عام نہیں، لیکن اس کا راز محفوظ رکھنا میری آزمائش ہے، اور اس راز کی حفاظت میری بندگی۔ اس رات میری آنکھ ایک عجیب بے چینی سے کھلی، نہ تو کوئی آواز سنائی دی تھی، نہ ہی کوئی خواب، مگر دل بے حد بے قرار تھا، جیسے کوئی آنے والا ہو، جیسے کمرے میں ہوا تھم سی گئی ہو۔ میں نے چپ چاپ بیٹھ کر آنکھیں کھولی۔ نیم تاریک کمرے میں پردے ساکن تھے، گھڑی کی ٹک ٹک بند لگ رہی تھی، اور باہر کا ماحول جیسے رک گیا ہو۔ اور پھر مجھے کمرے کے کونے میں ایک دھندلی سی شبی دکھائی دی، سایہ سا، جس میں واضح خد و خال نہیں تھے مگر ایک جاذبیت ضرور تھی، جیسے اندھیرے میں نور چھپایا گیا ہو۔ میرے لب خود بخود تلاوت کی طرف بڑھے، مگر پھر اس سائے نے نرمی سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے خادم ہیں۔ میرا دل ایک لمحے کو جیسے بند ہو گیا، الفاظ میری سماعت میں گونجے مگر سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں خاموشی سے ساکت بیٹھی رہی، جیسے پتھر کی بنی ہوئی ہوں۔ پھر وہ سایہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا ہم جنات ہیں، تمہاری ماں کی دعا اور تمہاری تلاوت کی روشنی نے ہمیں باندھ لیا ہے، ہم تمہارے خادم بن گئے، تمہارے لیے مقرر کیے گئے۔ ایک جھٹکے سے میرا دماغ جیسے کھل گیا۔ جو کچھ سالوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا، وہ انوکھے واقعات، وہ بے آواز مدد، وہ خوابوں کے اشارے، وہ روشنی جو مجھے الجھاتی تھی، وہ کپڑوں کا دھل جانا، وہ کھانے کا پکتا ہوا مل جانا، اور سب سے بڑھ کر وہ عجیب اطمینان جو اللہ کی تلاوت سے میرے دل میں اترا تھا، سب کچھ اب ایک حقیقت بن کر سامنے آ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ سایہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا تمہاری ماں نے ایک رات بہت گریہ وزاری سے دعا کی تھی کہ اس کی بیٹی محفوظ رہے، اس پر کبھی اندھیرا نہ چھائے اور وہ ہمیشہ اللہ کے راستے پر رہے۔ تمہاری تلاوت نے وہ دعا قبول کروا دی، قرآن کی روشنی وہ ذریعہ بنی جس سے ہمارے دل جھک گئے، اور اب ہم بن چکے ہیں اس وقت تک جب تک تمہاری حفاظت کا وقت مکمل نہ ہو جائے۔ مگر یہ سب اگر کوئی جان گیا تو؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اسی لیے ہم تمہیں بار بار کہتے رہے، راز راز ہی رہے، جب وقت آئے گا سب کچھ واضح ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تمہیں کسی سے کچھ نہیں کہنا، نہ ماں سے نہ کسی اور سے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو آزمائش بھی بن سکتی ہے اگر اسے سنبھال نہ سکو۔ میرے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ساری عمر جیسے میں محض اپنے رب کی عبادت، تلاوت اور دعا سمجھتی رہی، وہ حقیقت میں غیر مرئی دنیا کو جگا چکی تھی۔